इलेक्शन कमिश्नर साहब आपको आज बताना चाहता हूं और गौर से ये बात सुने। अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को इजाजत नहीं है लीडरशिप को यहां पे आने की, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनने की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे किसी पार्टी का एमएनए एमपीए मिनिस्टर यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान हम आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और मैं आप सब कुव्वतों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चैलेंज करना चाहता हूं। रोक सको तो रोक लो इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने डेमोक्रेटिक तरीके से ही प्रोसेस आके लेके जाना है तो बेहतर है कि बैलेट के थ्रू ही हम लोग पीसफुली ये प्रोसेस कंप्लीट होने दें। आप होने नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है कि नतीजा क्या आने वाला है। मैं उन चोर डकैतों को जिन्होंने यहां पे डिप्लॉय किए हैं अपने कैंडिडेट्स, और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप तहरीक इंसाफ छोड़ के गए तो आपका तो यही ख्याल था कि खालिद खुर्शीद माइनस हो गया है, यहां पे कोई लीडरशिप नहीं है, यहां पे हर कारकुन इमरान खान और खालिद खुर्शीद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर बच्चा, हर कारकुन इंशाअल्लाह ताला आपसे लड़ने की सलाहियत भी रखता है और इंशाअल्लाह आपको शिकस्त देने की सलाहियत भी रखता है। मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब आपको आज बताना चाहता हूं और गौर से ये बात सुने। अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को इजाजत नहीं है लीडरशिप को यहां पे आने की, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनने की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे किसी पार्टी का एमएनए एमपीए मिनिस्टर यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान हम आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और मैं आप सब कुव्वतों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चैलेंज करना चाहता हूं। रोक सको तो रोक लो इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने डेमोक्रेटिक तरीके से ही प्रोसेस आके लेके जाना है तो बेहतर है कि बैलेट के थ्रू ही हम लोग पीसफुली ये प्रोसेस कंप्लीट होने दें। आप होने नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है कि नतीजा क्या आने वाला है। मैं उन चोर डकैतों को जिन्होंने यहां पे डिप्लॉय किए हैं अपने कैंडिडेट्स, और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप तहरीक इंसाफ छोड़ के गए तो आपका तो यही ख्याल था कि खालिद खुर्शीद माइनस हो गया है, यहां पे कोई लीडरशिप नहीं है, यहां पे हर कारकुन इमरान खान और खालिद खुर्शीद है। बगैर अपनी लीडरशिप के कल जो जुलूस निकाला गया अतीक और हमारे जुनेद अकबर साहब की क़यादत में, सारे कारकुन थे, आप लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज आप लोगों को पता चल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर बच्चा, हर कारकुन इंशाअल्लाह ताला आपसे लड़ने की सलाहियत भी रखता है और इंशाअल्लाह आपको शिकस्त देने की सलाहियत भी रखता है। मैं आखिर में एक चीज बताना चाहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, आप ये समझें कि ये इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी गाजी शेर जो है पार्टी बनाई गई, वहां पे रजिस्टर हुई, एक मैसेज के ऊपर उस पार्टी के ऊपर बैन किया गया। ये डेमोक्रेसी है। खौफ तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हैं। इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगा और ये जो हरबा इस्तेमाल किया गया है यही आपकी जीत है और यही वो खौफ है जिनका हमें इंतजार था। हम आपको सोने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सोच के हम लोग गिलगित बल्तिस्तान आए थे और बहुत बड़ी गलतफहमी थी हमारी, क्योंकि जिस मुल्क में, जिस रियासत में आइन की पामाली हो तो वहां पे रूल ऑफ लॉ या डेमोक्रेसी की बात करना, मैं समझता हूं कि हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब हमारी गलतफहमी ये भी थी कि जैसे 2024 में इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में और जिस तरीके से 25 करोड़ आवाम के वोट के ऊपर, राय के ऊपर और उनके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर डाका मारा गया, हम ये समझ रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में
ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیشہ گلگت بلتستان میں بڑی خوبصورت روایات یہاں پہ رہی ہے، اور اس کا سوچ کہ ہم لوگ یہاں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنے. دیکھیں، میری ذمہ داری ایز اے چیف کوآرڈینیٹر پارٹی کی طرف سے تھی کہ میں آرگنائز کر سکوں یہاں پہ پارٹی الیکشنز، اور اس کے علاوہ جو ہماری قیادت نے یہاں پہ تشریف لانا ہے، ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے جلسے جلوس کرنا، اور آئین ہمیں اس کا حق دیتا ہے. اور جب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، جب وہ اناؤنس کرتا ہے، الیکشن اوپن کرتا ہے، تو آئین کے تحت ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کا کہا جاتا ہے. اور فری اینڈ فیئر الیکشن میں فری اینڈ فیئر آپ کی موومنٹ بھی ہوتی ہے. لیکن کل ہمارے شام کو سینٹرل لیڈرشپ خیبر پختونخوا سے جو ہمارے جنید اکبر صاحب کی قیادت میں، جو خود بھی ایم این اے ہے، اور ان کے ساتھ 3 اور ایم این اے اور ایک ایم پی اے صاحب نے تشریف لانا تھا. گلگت بلتستان کی روایت کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پہ جو کارکن تھے، انہوں نے والہانہ تک ان کا استقبال کیا، تاریخی استقبال کیا. اور ہمیں اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ جب تحریک انصاف یہاں پہ اپنا شو کرے گی تو ان کے اوسان بھی خطا ہوں گے اور ان کی نیندیں بھی حرام ہوں گی. لیکن جو کچھ آج ہوا اس کا میں اندازہ نہیں تھا کہ ٹریڈیشنز کے مطابق، جو ان کے رچ ٹریڈیشنز ہیں گلگت بلتستان کے عوام کی، ایک غیرتی قوم، با اصول قوم، وفادار قوم، ان کے ٹریڈیشن کے اوپر ایسا کیا جائے گا. ہم لوگ دوسرا ہمارا پروگرام تھا خضر کی طرف جانے کا. آج بہت بڑی ریلی جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے جنید اکبر اور ہم سب کا انتظار کر رہے تھے راستے میں. لیکن جب ہم دوسرے چیک پوسٹ کے اوپر پہنچے تو پولیس نے ہمیں وہاں پہ روکا. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں روکا، تو انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے آرڈرز ہیں. تو میں نے کہا جی، اوپر آرڈر کا مطلب تو ایک جمہوری ریاست میں آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹ ہے جو ہمیں اپنے ملک کے اندر موومنٹ سے روک رہا ہے؟ ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرینز جو قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کا یہی جواب تھا کہ ہمیں اجازت نہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگا کہ شاید ہم لوگ مقبوضہ کشمیر میں انٹر ہو گئے. دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دشمن ملک اس کا کتنا بڑا فائدہ اٹھائیں گے. کہ دیکھیں، پاکستان جب مقبوضہ کشمیر کی بات کرتا ہے تو اپنے گلگت بلتستان صوبے میں انہوں نے کیا کیا. دیکھیں، ہم انشاءاللہ اپنا پروسیس آگے بڑھاتے رہیں گے. وہی بات ہے کہ روک سکو تو روک لو، روکنا ہم نے ہے نہیں. اور جو جذبات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اور اس جی بی کے غیرتی قوم کے ہیں، میں نے دیکھے اور ہم سب نے دیکھے، ان کو روک آپ نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں. اور ہم نے کل آپ کو کہہ دیا تھا کہ آج رات سے آپ کی نیندیں حرام ہیں، آپ نے 7 تاریخ تک ہم آپ کو سونے نہیں دیں گے. دیکھیں، مجھے ایک میسج دیا گیا، یہ سارا گند آپ نے مچایا ہوا ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان سے لے کے، مجھ سے لے کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے لے کے، گند نہیں، ہم اس ملک سے گند، انشاءاللہ گند کا خاتمہ کریں گے. یہاں پہ گلگت بلتستان کی روایت اور غیرت کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو عزت آپ لوگوں نے کمائی ہے، سب سے بڑھ کے، جب میں لوگوں کو کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی غیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب مائیں خالد خورشید صاحب کی طرح ہوں، شاہدہ خورشید بی بی، تو اولاد تو ایسی اس دھرتی کے ہونے ہیں جس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا، اقتدار کی خاطر میری قوم کی عزت، آبرو، اصول، وفاداری اور غیرت کا سودا نہ کرنا.
اور اس بیٹے نے, اس دھرتی کے بیٹے نے, جو آپ سب کا خون ہے, اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ کبھی انشاءاللہ یہ سودا نہیں ہوگا, اور اس نے کر کے دکھایا, اور اس نے اپنی گلگت بلتستان کی عوام کا سر نیچے جھکنے نہیں دیا. میں چیف, جب ہم لوگ وہاں پہ واپس آ رہے تھے, کیونکہ ہم پرامن پارٹی ہے, عمران خان نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ پرامن رہنا, آج تک تاریخ ہے کہ ہم نے کوئی گملہ بھی نہیں توڑا, ہم نے کسی قسم کی کوئی قانون کے خلاف ورزی نہیں کی. وہ کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے, لیکن تب بھی ہم اس کی ہم لوگ احترام کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے اس ریاست کو بنانا ہے. جب ہمیں روکا گیا تو ہم نے فیصلہ کیا, میں اور جنید صاحب تھے, اور ہمارے ساتھ ندیم صاحب تھے کینڈیڈیٹ بھی. فیصلہ یہ ہوا کہ ہم لوگ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہونے نہیں دیں گے. جو ان لوگوں کا پلان ہے, پرامن رہیں گے. وہاں پہ ہم نے اسپیچ کی, اور وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے کہ چیک پوسٹ کے اوپر ہمیں بھاری نفری نے روکا. ہم نے پھر پوچھا کہ کیا ہے, انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. قصور کیا ہے؟ کہتے جی اوپر سے آرڈر. ہمیں ایک پک اپ میں جنید خان ایم این اے, سلیم الرحمان ایم این اے, محبوب شاہ ایم این اے, ہمارے ڈاکٹر امجد ایم پی, ہمارے نعیم صاحب, ارشد, ہم سب کو وہاں پہ ڈالے میں ڈال کے اور یہاں پہ تھانے میں لایا گیا. میں نے ان سے پوچھا آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو صوبہ بدر کریں گے جہاں سے آپ آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز اس ملک کے ایک صوبے سے بدر کیے جا رہے ہیں. اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کا, جنہوں نے فوراً آ کے کہا کہ اگر میرے بندوں کو, میرے پارلیمنٹیرینز کو رہا نہ کیا تو میں گلگت بلتستان پہنچوں گا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے بڑا رابطہ کرنے کی کوشش کی یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ, ان کا کوئی رسپانس نہیں, کوئی فون اٹینڈ نہیں ہوا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو خوف ان کے دل میں پڑ گیا ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام فیصلہ کرنے جا رہی ہے عمران خان کے حق میں اور اس ملک کے اپنے مستقبل کے حق میں, جب یہ روک نہیں سکتے تو اس قسم کے ہتھ کنڈے کرنے پڑیں گے ان کو. میں آپ کی وساطت سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے چیف کوآرڈینیٹر میں آپ کے ساتھ ہوں, اور انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی بھی کچھ ہوا, پوری پارٹی سینٹرل کمان, ابھی میری اسد کیسر صاحب کی بھی کال آئی تھی, اور سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ جی ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. خان صاحب نے کہا تھا گھبرانا نہیں, اور آپ گھبراتے نہیں ہیں. تو ایک جو ان کا ایک حربہ ہوا کہ پاکستان کی ڈیموکریسی سے خان صاحب کو مائنس کر کے ختم ہو جائے گا, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو پیار محبت پاکستانیوں کے دل میں تھی وہ 100 گنا بڑھ گئی. اسی طرح انہوں نے خالد خورشید کو یہاں سے, کیونکہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, اور اس ملک میں جس بندے میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوگی اس کو ان کی کوشش ہوتی ہے قوتوں کی کہ ان کو اوپر آنے نہ دیا جائے. خالد خورشید کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی, 34 سال قید, اور یہ بھی شاید آپ کو نہ پتہ ہو کہ موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دی گئی. وہ ڈٹا رہا. مجھے یہاں پہ گلگت بلتستان میں ہر گلگت بلتستان کا بیٹا مجھے عمران خان اور خالد خورشید کی نظر میں نظر آیا. باقی جو ٹریڈیشن کی باتیں ہیں وہ تو انشاءاللہ یہ کریں گے, بٹ میں چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کہا گیا پولیس فورس کی طرف سے, جب میں نے اس سے پوچھا کہ قانون کون سا ہے, پھر آپ کا نام لیا گیا کہ انہوں نے کہا ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب جب لیول فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں, پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, تو جناب ابھی امیر مقام صاحب تشریف لائے تھے, باقی وزراء آئے تھے, باقاعدہ ان کو
پروٹوکول دیا گیا سرکاری، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمشنر صاحب، اگر آپ نے الیکشنز ایسے ہی کرنے تھے تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ اناؤنس کر دیتے الیکشن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور جو قوتیں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہے ان کو کہہ دیتے، ان سے لسٹ لے لیتے. یہ ڈیموکریسی کا ڈرامہ ہوتا ہی نہ. لیکن